बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, उनके जो वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो दायर की, मौलवी इकबाल हैदर शहरी हैं उनकी जानिब से दायर की गई थी। वो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने, ECL पर नाम डालने और जो मुबैना ख़त है उसकी तहकीकात कराने से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। एक तो आज की थोड़ी सी प्रोसीडिंग पे बात करेंगे, और दूसरा परसों रात को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली थी, उमूमी तौर पर कैसे रवायत क्या है, यहाँ पे जो आम लिटिगेंट्स हैं क्या उनको भी इस तरह का इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, थोड़ी हम उस पर भी बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि आज मौलवी इकबाल हैदर की जो पिटीशन थी, उन्होंने आज जो बात की, जो अपने दलाइल दिए, उसमें दलाइल में उन्होंने वही कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला था और उसमें सियासत की गई। 7 मार्च को, अगर वो कहते हैं 7 मार्च को जो केबल है वो मिली या ख़त जो जिसके हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स करता रहा है, तो 27 मार्च को सामने लाया गया और उसके बाद खारजा ताल्लुकात हैं या अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ताहम जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि ये स्टेट का मामला है और स्टेट यकीनन जो है वो इसको देखेगी। उसके बाद मौलवी इकबाल हैदर, उनकी जानिब से साबिक़ जो जनरल हैं, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आमिर, साबिक़ डिक्टेटर का हवाला दिया गया कि उन्होंने जो एमरजेंसी लगाई थी उसके ख़िलाफ़ भी वो कोर्ट गए थे और उसके बाद उसको प्रोसीड किया गया था। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर वो जो इमरान ख़ान है मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, उनसे मुआवज़ना करने की कोशिश की। तो चीफ़ जस्टिस ने जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, ये कहा कि वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, उनका मुआवज़ना साबिक़ डिक्टेटर से न करें। और अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो है वो फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है काबिल समाअत होने पे। सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि गुज़श्ता तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते हम देख रहे हैं कि जो एक दूसरे को हुब्बुल वतनी के एक तो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। पहले सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती थी, लेकिन इस दफ़ा बज़ाहिर इस तरह देखा है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को और दूसरे जो है वो इनको जो है वो गद्दार कह रहे हैं और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जा रहे हैं। आज ये पिटीशन भी आई, तो इस पर थोड़ा सा एनालिसिस अपना दें कि ये वैसे तो हमेशा से जब आइन तोड़ा गया माजी में तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बने, अगरचे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, जो जस्टिस वक़ार सेठ है उनका उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ख़ुसूसी अदालत ख़त्म हो गई। तो इस पर आपका क्या तज्ज़िया क्या है मजमूई तौर पर? देखिए साकिब, बदकिस्मती से हमारे यहाँ बड़े संजीदा और संगीन मामलात को भी मीडिया ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमने देखा कि माजी में भी, बल्कि गुज़श्ता हुकूमत जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक को मीडिया ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसकी बेहतरीन मिसाल पनामा के जो केसेस होते रहे, और फिर उसके बाद जो सेनेट वोट का मामला था उसमें सियासतदानों को बिकाऊ घोड़े साबित करने की कोशिश की गई। और फिर हाल ही में हमने देखा कि ये जो 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस आया, तो इसमें भी इन सियासतदानों के और पार्लियामेंट को बदनाम किया गया, बल्कि अटॉर्नी जनरल और कुछ हुकूमती वकला की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये पार्लियामेंट जो है ये गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है और इसकी अक्सरियत जो है वो गद्दार है। तो ये जो दरख्वास्त है, ये मैं कहूँगा कि इमरान ख़ान साहब के लिए ये मकाफ़ात अमल है। जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अदालतों को इस्तेमाल किया अपने सियासी मुखालफिन को गद्दार साबित करने के लिए और करप्ट साबित करने के लिए, उसी तरीके से ये दरख्वास्त जो, और ये दरख्वास्त गुज़ार ख़ास तौर पे ये एक पेशावर मुकदमाबाज वकील हैं जिन्होंने माजी में भी इस तरह की दरख्वास्तें दायर की हैं। तो अब ऐसी दरख्वास्तों के ज़रिए इमरान ख़ान के का भी उसी तरह अदालतों के ज़रिए मीडिया ट्रायल करने की ये कोशिश है, जिस तरह ख़ुद इमरान ख़ान हुकूमत में होते हुए भी मीडिया ट्रायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मैं तो इसको मकाफ़ात अमल समझता हूँ, ये इंतहाई गैर संजीदा अमल है। और अदालतों को भी मैं समझता हूँ ऐसी दरख्वास्त बाजी का नोटिस लेना चाहिए और इस तरह के किसी भी मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं कि
عمران خان اگر ماضی میں کرتا رہا ہے تو کیا اب اس کے خلاف میڈیا ٹرائل تو ڈیفینیٹلی وہ ہوگا یا اس طرح وہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا اگر کل عمران خان غلط کر رہا تھا تو آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے؟ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے یا نئے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں سارے محب وطن ہیں اور ان میں خامیاں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس پہ تھوڑا سا یہی میں کہہ رہا ہوں ثاقب صاحب کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور غداری کے سرٹیفکیٹ تو خاص طور پہ یہ عمران خان اور ان کی جماعت کا شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے ایک پاکستانی سفیر کی سفارتی کیبل جو خفیہ تھی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپوزیشن کی اکثریت کو غدار قرار دیا گیا اور اپنے خلاف ایک جو آئینی عمل تھا عدم اعتماد کی تحریک کا, اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے کہ یہ غیر ملکی سازش ہے, تو عمران خان نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے. مگر پھر دوسری طرف اب جو یہ درخواست آئی ہے تو وہ بھی ایک بجا موقف ہے کہ اگر وہ غداری ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک خفیہ دستاویز کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا اور ملک کے جو بین الاقوامی مفادات ہیں ان کو آپ نے شدید ضرب لگائی ہے. اور جو بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس آپ خود بڑی خوشی جاتے رہے, صدر ٹرمپ سے ملے, امریکی اہلکاروں سے ملے, تقریریں کرتے تھے, یورپ میں جاتے رہے ہیں اور فرانس کے سفیر کو نکالنے سے انکار کیا, اور بجا طور پہ وہ ایک سفارتی تقاضا تھا پاکستان کے مفادات کا. تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان اچانک ہی ایک انقلابی لیڈر بن گئے ہیں اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور خود کو بھٹو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ مکافات عمل ہے. عمران خان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر جو نو منتخب حکومت ہے, جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرائیں گے کہ کس طریقے سے ایک خفیہ سفارتی کیبل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ملک کے جو بین الاقوامی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے, تو یہ تحقیقات نو منتخب حکومت کا کرانا فرض بنتا ہے. اس طرح کہ کسی بھی وکیل کی درخواست پہ اگر آدھی رات کو عدالتیں لگیں گی اور یا پھر اس درخواست پہ کوئی اس طرح کے احکامات جاری ہوں گے تو پھر عدالتیں اپنی ساکھ بھی خراب کریں گی اور ہمارا جو اوورآل جو نظام عدل ہے اس کی ریپوٹیشن پہ بھی فرق پڑے گا. جی بالکل. اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں کہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والا جو معاملہ ہے اسی کے ساتھ ہم اگر ایڈ کریں یہاں پہ پیکا ترمیمی آرڈیننس یا پیکا کے تحت جو مقدمات درج ہوتے تھے, یہاں پہ صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا, جو سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے, جو ایکٹیوسٹ تھے, سوشل ایکٹیوسٹ تھے, ان کو اٹھایا جاتا تھا, تو ان کے خلاف جو ہے ان کے حوالے سے آواز اٹھانا, یہاں پہ پٹیشنز آنا, یہاں پہ جو چیزیں چل رہی تھیں اس کو جب بھی ہائی لائٹ کیا جاتا تھا تو ہمیشہ سے جو کامنٹس آئے ہیں جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے, تو وہ ایسے ہی کامنٹس آتے رہے ہیں. تو ہمیشہ سے ہم نے تب بھی کہا, اب بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر پیکا ترمیمی آرڈیننس کل بھی غلط تھا, نون لیگ کے دور میں بھی غلط تھا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی غلط تھا, اگر وہ پیکا رہتا تھا جو چیف جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے کل عدم قرار دیا ہے, غیر آئینی قرار دیا ہے, تو آج پی ٹی آئی کی جو کچھ لکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو آج ان پر ہی وہی استعمال ہوتا. تو ہمارا جو موقف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ بہت گالیاں دی گئی لوگوں کی جانب سے, اس کے باوجود ہمارا موقف جو ہے آج وہ ماننے پر مجبور ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اگر پیکا ترمیمی آرڈیننس آج فیلڈ میں نہیں ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہوگا آج سوشل میڈیا پہ جو اپنا جو ہے وہ غصہ نکال رہے ہیں. دوسرا معاملہ مطیع اللہ جان صاحب, وہ جو رات کو عدالت لگنے کا ہے, میں اس پہ اپنی اوپینین ڈیفینیٹلی کورٹ رپورٹر ہونے کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارا وٹنس کیا, اس پہ میں دوں گا. آپ تھوڑا سا ایک تو یہ بھی بتائیے گا, اس کے ساتھ ہی آپ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی پاسٹ میں ماضی میں کھلتی رہی ہے یا کھلی ہے, اس کے علاوہ جو حنیف عباسی ہیں رات 11 بجے ان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی, تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں. اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ پاسٹ میں کیا کھلی ہے اس طرح رات کے وقت, کوئی آپ کے پاس کوئی؟ ویسے تو ثاقب بشیر صاحب آپ کو یاد ہے کہ 1970 کے عشرے میں ایک بڑی مشہور سلطان رے کی ایک پنجابی فلم تھی جس میں ایک ڈائلاگ بڑا ہٹ ہوا تھا کہ جج صاحب ظلم 24 گھنٹے تو انصاف 8 گھنٹے. تو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو پھر تو آدھی رات کو عدالتوں کا کھلنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مگر یہ پھر صرف کسی آرمی چیف کی نوکری یا کسی ججوں کی سپریم کورٹ کے ججوں کی نوکری کی وجہ سے اگر آدھی رات کو عدالتیں کھلیں گی تو پھر تو لوگوں پہ اچھا تاثر تو قائم نہیں ہوگا.
تو میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی بھی اب حکومت آئے تو جتنے مقدمات پینڈنگ ہیں، تقریباً 20 لاکھ سے زائد مقدمات پورے پاکستان کی عدالتوں میں، نیچے ایک سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک وہ زیر التوا ہیں۔ ایسی صورت میں تو میں سمجھتا ہوں نئی حکومت کو آ کے ایک عدالتی ہنگامی حالت نافذ کرنی چاہیے، ایک جوڈیشل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، اور 24 گھنٹے عدالتوں میں ججز کام کریں، شفٹوں میں کام کریں اور ان تمام مقدمات کا فیصلہ کریں، نمبر 1۔ مگر یہ جو آدھی رات کو عدالتیں کھلنا بغیر کسی ایسی عوامی سطح کی ایمرجنسی کے، اس سے یقینی طور پہ غلط تاثر ملتا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں بھی جو عدالت کھلی تھی آدھی رات کو، بظاہر وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے اس انکار کی وجہ سے کھلی تھی کہ جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ کرانے کے حوالے سے کیا تھا، اور وہ 12 بج رہے تھے رات کو، ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، تو 15 منٹ پہلے سپریم کورٹ نہ صرف کھلی بلکہ اس کا پرچار بھی کیا گیا۔ تو میرے خیال میں وہ بھی ایک وجہ تھی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ ایک پریشر پڑا، ان کو یہ نظر آیا کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، 5 سال کے لیے توہین عدالت میں انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، ان کا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ایک راستہ ہموار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل بھی ہو جائے، ان کی پارٹی کی وفاداری بھی رہے اور وہ نااہل بھی نہ ہوں۔ تو یہ ایک واحد راستہ تھا۔ میرے خیال میں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں کوئی عدالت کا احترام یا عدالتی حکم کا احترام یا آئین کی پاسداری والی بات نہیں ہے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی اور ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا مطیع اللہ جان صاحب، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسسمنٹ ہے، اسیوم کرتے ہیں ہم کہ اگر، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ، اور آبزرو بھی کیا تھا کہ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کوئی بھی ادارہ نہیں کرے گا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں یہ کھولنے کا ایک مقصد، مطلب ایک عام لٹیگنٹ کا کیس اور ایک انکانسٹیٹیوشنل یا کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے اگر کوئی چیز ایکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدالتیں اس لیے کھولی گئی ہوں کہ وہ 99 والی سچویشن یا کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ نہ ہو کہ جہاں پہ کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ کہیں سے کیا جائے یا اس کو روکنے کے لیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہو۔ تو ان کیسز کا کمپیریزن تو ہم اس طرح میرے خیال نہیں کر سکتے کہ ایک تو آئین کی حفاظت کا معاملہ اور ایک عام لٹیگنٹ کا کیس ہے۔ دیکھیں، عدالتوں کو پینک نہیں کرنا چاہیے، عدالتوں کو اپنے فیصلوں پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے اور آئین کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کو ہنگامی بنیادوں پہ آدھی رات کو بیٹھ کے یہ فیصلے نہ دینے پڑیں کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے 3 نومبر 2007 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں ایک 7 رکنی بینچ نے بند چیمبرز کے اندر سے یہ احکامات جاری کیے تھے جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، اور کہا تھا، کور کمانڈرز کو کہا تھا اور تمام دوسرے بیوروکریسی کو کہا تھا، وزراء کو کہا تھا کہ پی سی او پہ حلف نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس فیصلے کے بعد جب حلف اٹھایا گیا، بڑا بحران آیا، وکلا تحریک چلی، مشرف ریزائن کر گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پھر اس پہ 31 جولائی کا ایک تاریخی فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل مشرف کا جو اقدام تھا وہ آئین سے ماورا تھا اور وہ آئین سے سنگین غداری کے مترادف تھا، جس کے بعد عدالتی حکم پر ہی نواز شریف کی حکومت نے جنرل مشرف پہ مقدمہ بھی درج کیا۔ مگر یہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے عدالتوں کو آدھی رات کو بیٹھنے کی کہ جب انہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر پی سی او آ گیا تو پھر ہمیں کہیں حلف اٹھانا ہی نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے صورتحال سے پہلے ہی وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں وہ جو سردار صاحب نے کہا تھا نا کہ آج پھر چھلکے تے پھسلنا پڑے گا سن، تو وہ پھر اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ کہیں پھر نہ پھسلنا پڑ جائے تو پہلے سے ہی یہ احکامات جاری کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو احکامات مشرف کے حوالے سے ایک خصوصی عدالت نے جاری کر رکھے ہیں سزائے موت کے، ان احکامات کے اوپر اگر سپریم کورٹ حتمی طور پہ ان کی اپیلوں کا فیصلہ کر چکی ہوتی تو ان کو آدھی رات کو بیٹھ کے یہ عدالتیں نہ کھولنی پڑتی اور کسی جرنیل کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ کسی قسم کا غیر آئینی اقدام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب نے بڑا تفصیلی ہمیں بتایا اپنا ایکسپیرینس بیس پہ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہاں پہ رات کو عدالت کھلی، رات کو عدالت کھلنے کا کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں دفتری اوقات کے علاوہ بھی یہاں پہ لیٹیگینٹس کو سہولت دی جاتی ہے۔
بہت سارے کیسز جو ہے ان کو سنا بھی جاتا ہے، ارجنسی ہو ان کو بھی سنا جاتا ہے. ایون ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی لوگ جو ہے وہ شہری سٹیزن جو ہے کوئی خط بھی اگر لکھتے ہیں، کوئی درخواست دیتے ہیں ڈائریکٹلی جو چیف جسٹس کو آتی ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ نوٹس بھی کیا جاتا ہے اور اس پر پراپر جو ہے آرڈرز بھی جاری ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. یہاں پہ اڈیالہ جیل سے جو قیدی تھے، ایک اس نے خط لکھا تھا، اس خط پہ بہت بڑا آرڈر ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. یہاں اسلام آباد میں جھگیوں کے بہت سارے کیسز، جھگیوں والے جو کیسز ہیں وہ یہاں پہ آئے، عام کاغذ جو ہے وہ سادہ کاغذ پہ درخواست لکھی اور ڈائریکٹ چیف جسٹس کو دی، اور اس پر بھی چیف جسٹس نے آرڈرز کیے اور ان کو پورا جو ہے وہ ریلیف بھی دیا. تو غیر معمولی حالات میں دفتری اوقات کے علاوہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لیٹیگینٹس کو جو ریلیف ہے وہ ملا ہے، عام جنرل پبلک کو بھی ریلیف جو ہے وہ ملا ہے. رات کی جو عدالت ہے اس کی کوئی ایسی پریسیڈنٹ ملتی نہیں ہے، لیکن دن کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیف ملتے رہے ہیں. تو یہ ناظرین آج کی دو ہمارے موضوعات تھے جن پہ ہم نے بات کی. امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گے. اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.